Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मिस्टर आसिम मुनीर की खुशगवार मुलाकात हुई है. वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन जनरल असेंबली के खिताब के दौरान जब मिस्टर नेतन्याहू स्पीच देने लगे तो उस दौरान मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने बाइकआउट कर दिया और बाहर चले गए. ये क्या माजरा है, किस तरह पेश आया, ये भी जानते हैं. और मूविंग ऑन पाकिस्तान की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने सहाफ़ियों के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है. इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं पंजाब और सिंध की, तो लगता है दोनों के दरमियान लफ्ज़ों की जंग चल रही है. लेकिन इसी दौरान बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब मिस अस्मा बुखारी ने मिस्टर शर्जील मेमन को लाहौर आने की दावत भी दी है. और T20 एशिया कप की बात करते हैं तो इसके फाइनल की तो आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे. लेकिन ICC में जो केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट टीम के दरमियान, वो क्या है, चलिए आइए जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, सबसे पहले मुलाकात की बात करते हैं. हमने पिछले काफ़ी पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया कि मुलाकात हो रही है या नहीं. फाइनली हो गई है और बहुत खुशगवार रही. लेकिन मज़ीद अपडेट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकात है उसकी बताइए. मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जिसकी वजह से ये मुलाकात हुई है उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए. बताइए. ये PTI की वजह से मुलाकात हुई है. PTI की दुआएं रंग ले आई और इनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं. इनका बानी की दुआएं कबूल होती हैं. बानी ने दुआ की थी, या अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए. अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली. ठीक. मैं दुआ करता हूं कि मुझे एक दफा जेल भेजे. अल्लाह ने वो भी दुआ कबूल कर ली. पूरी PTI ने दुआ की कि या अल्लाह डोनाल्ड ट्रंप को फतह नसीब करा. डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन में फतह याब हो, इलेक्शन जीते तो देखिए फिर मुल्क पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलती. अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर अमेरिका बन गए, सुपर पावर के सदर बन गए. ये दुआएं तो PTI की रंग लेके आई. ठीक. इसमें और किसी का कोई कमाल नहीं है. ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर है और वो जो है इस्तकबाल कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का और वन एंड ओनली मिस्टर सैयद आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल का. और उनके लिए वो कलमात क्या कह रहे हैं. ये सबसे एक प्राउड मोमेंट है पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए और हम सब के लिए कि वो अपने ऑफिस में बैठे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं. तो वो बात करते हुए कहते हैं कि अब जो है ना मुझे जाना चाहिए. मेरे ऑफिस में पाकिस्तान के ग्रेट वजीर आजम, great leader coming, the prime minister of Pakistan coming, and और बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं और मैं मुंतजर हूं उनका. the Pakistan field marshal is a very great guy, and so is the prime minister, both, and they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. ठीक है. उन्होंने कहा ये दो ग्रेट शख्सियात जो हैं, ग्रेट का वर्ड यूज किया उन्होंने, और फील्ड मार्शल की बेहतरीन शख्सियत का वर्ड यूज किया. तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था. तो इसलिए मैंने कहा जिसकी दुआएं रंग लाई हैं उनको तो ज़रूर इस वक्त खराज तहसीन पेश करना चाहिए. तो PTI की दुआओं की बदौलत ट्रंप आए और उसके बाद जो है ना उन्हीं की दुआओं से आज मामला यहाँ तक पहुँच गया. ठीक. अच्छा जी. अब जो है ना एक तो इससे बड़ा इस्तकबाल क्या हो सकता है. अब एक बात ज़हन में रखिए कि वो सुपर पावर के सदर हैं. उनकी मर्जी के बगैर एक वर्ड जो है वो रिलीज नहीं किया जा सकता. जो वाशिंगटन का मीडिया सेल है वो नहीं कर सकता. आम जितना मीडिया इनवाइटेड है, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड बात है. जो ऑन द रिकॉर्ड है वही ऑन एयर जाएगी, जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑन एयर भी नहीं जा सकती. ठीक है जी. वो पाकिस्तान वाला मामला नहीं है वहाँ पे. तो उन्होंने ये इस्तकबाल किया. ये किसी भी तरह की गुलपाशी, किसी की तरह की 21 तोपों की सलामी से बड़ा इस्तकबाल था जो उन्होंने जुमले कह दिए फील्ड मार्शल के लिए और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए. अच्छा जी. अब ये सेलिब्रेशन तो हो गई. इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इस मुलाकात का जो अलामिया है और वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई वो शेयर करते हैं. वजीर आजम पाकिस्तान की पाक फौज के सरबराह के साथ अमरीकी सदर से मुलाकात. ट्रंप अमन के अलम बरदार
ان کی بدولت پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی ممکن ہوئی، پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، یہ کہنا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی و انٹیلیجنس تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت بھی موجود تھے۔ بیان کے مطابق ملاقات نہایت پرتپاک اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیتے ہوئے دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے ان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کی تعریف کی، جس کی بدولت پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی اور خطہ ایک بڑے بحران سے بچ گیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کی کاوشوں کو بالخصوص رواں ہفتے نیو یارک میں مسلم دنیا کے رہنماؤں کو غزہ و مغربی کنارے سمیت مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے جامع مشاورت کے لیے مدعو کرنے کو سراہا۔ ٹھیک، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال کے اوائل میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے ٹیرف ارینجمنٹ پر بھی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان طویل المدت شراکت داری کا ذکر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی پر تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کو صدر ٹرمپ کی جانب سے ملنے والی کھلی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور سیکیورٹی و انٹیلیجنس تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیا۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرم جوشی کے ساتھ مناسب وقت پر پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دے۔ کیا بات ہے، زبردست، شاندار ملاقات اور کامیاب یہ جو ملاقات۔ ہے نا وہ جو تھی نا ایک خبر کچھ عرصہ پہلے آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، پھر اس حوالے سے ایک تردید آئی۔ اچھا، وہ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، وہ ہمارے دوست اعزاز سید کی خبر تھی، وہ ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے وہ اگر انہوں نے ستمبر کہا تھا تو اکتوبر نہیں تو نومبر نہیں تو دسمبر، ٹائمنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے، جس طرح پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت دور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے، وہ کنفرمڈ ہے ایگزیکٹلی۔ تو ایک تو یہ، دوسرا جو ہے وہ اگر آپ اس کے ویژولز دیکھیں اور آپ جو ہے وہ اگر وہ تصاویر دیکھیں تو بہت ہی ایک خوشگوار موڈ میں مارکو روبیو کے ساتھ بھی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ہم کلام ہیں اور پرائم منسٹر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شروع ہوتی ہے، وہاں جس طرح تینوں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کوئی میڈیا الاؤ نہیں ہے سوائے واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے پرائیویٹ فوٹوگرافر کے۔ اور میں اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل جو ہے کچھ سربراہان سے، جیسے یوکرین کے صدر سے جس نے ملاقات کی زیلنسکی کے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس دن آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورا میڈیا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ساری گفتگو فرنٹ آف میڈیا اس طرح سے ہو رہی تھی۔ اور اس ملاقات کو، اس میٹنگ کو ظاہر ہے کہ چیئر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور صرف دو شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ موجود تھیں جن کو وہ اپنی پسندیدہ ترین شخصیات قرار دے رہے ہیں بار بار، اور انہوں نے گریٹ پرائم منسٹر کا اور انہوں نے بہترین سپہ سالار فیلڈ مارشل کا جنرل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اور اس کے بعد بہت سی ایک باہمی ایک جو تجارت کے حوالے سے اور مختلف شعبوں میں اشتراک کے حوالے سے خاص طور پہ جو ڈسکشن ہوئی، غزہ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہوئی، اور اس میں پرائم منسٹر کی میں گفتگو سنا تھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ
ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دنوں کی بات نہیں، ہفتوں کی یعنی کہ مہینوں کی بات نہیں، دنوں میں اور ہفتوں میں غزہ سیز فائر جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا. یہ کانفیڈنس ہے ان کا اس ملاقات کے بعد، جب غزہ جنگ بندی کے حوالے سے تجاویز جو ہے اس ملاقات میں زیر غور آئیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ایک خوشخبری ہے پورے، میرے خیال سے پوری دنیا کے لیے جو اس وقت منتظر ہے کہ سیز فائر اسپیشلی غزہ اور فلسطین کے درمیان کب ہوگا. اینی ویز لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. سر، انٹرنیشنل اسکیل پر جو جنرل اسمبلی کا خطاب ہوا 80th یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں جب مسٹر نیتن یاہو نے اسپیچ دینی تھی تو اس اسپیچ کے دوران جو دوسرے اسلامک کنٹریز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹس تھے یا سربراہان قیادیان، انہوں نے اسی وقت بائیک آؤٹ کر گئے اور واک آؤٹ کر گئے. یہ جو ہے نا یہ اس سے جڑی ہوئی بات ہے. ادھر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سے اور پرائم منسٹر سے مشاورت کرتے ہیں، تجاویز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے. وہاں پہ نیتن یاہو کی اسرائیل کی جو بربریت ہے اور قتل و غارت روکنے کے حوالے سے ادھر جو ہے نا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نیتن یاہو کا خطاب آتا ہے اگلے ہی دن. جب وہ خطاب کرنے آتے ہیں تو خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کے دوران مسلم ممالک نے بائیک آؤٹ کر دیا. مسلم رہنما تقریر سے پہلے ہال سے باہر چلے گئے احتجاجاً. اسرائیلی وزیر اعظم خالی حال دیکھ کر پریشان ہو گئے. اسرائیلی وزیر نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو تباہ کر دیا. ہم نے ایران کی فوجی قیادت اور اس کے جوہری سائنسدانوں کو ختم کر دیا. اسرائیلی فوج نے حوثیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ہم حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کو نشانہ ہم نے بنایا. ہم نے ایران کی فوجی قیادت اور اس کے جوہری سائنسدانوں کو ختم کر دیا. یہ اس کے بعد جو ہے اس فرعون کا ایک خطاب تھا اور یہ گفتگو بھی ہوئی. ظاہر خطاب تو ہوا نا، وہ نشر بھی ہوا دنیا کے میڈیا میں، مگر اس سے پہلے مسلم مالک جو ہیں تمام بائیک آؤٹ بھی کر گئے. ان کے جو وہاں پہ سربراہان تھے واک آؤٹ کر گئے. مگر جو گفتگو انہوں نے فرمائی وہ بڑے فخر کے ساتھ نیتن یاہو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کیا، اپنے مظالم کو بڑا پراؤڈلی انہوں نے وہاں پہ بیان کیا. سر، پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے ایک فیصلہ سنایا ہے صحافیوں کے حوالے سے، وہ بتائیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ NCCIA کی جو ہے نا وہ نہ سمجھ آنے والی کارروائیاں چل رہی تھیں لاہور کے صحافیوں کے حوالے سے، لاہور کے صحافیوں کی قیادت کے حوالے سے. تو یہ کیس جو تھا، یہ ریٹ پٹیشن جو دائر کی صحافی برادری کی طرف سے ارشد انصاری لاہور پریس کلب جو صدر ہیں ان کی قیادت میں، اس پہ جو ہے ہیئرنگ تھی محترمہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں. تو وہاں کا جو آج سب سے زیادہ پاپولر جو ریمارکس ہے ان کا، وہ کہتے ہیں یہ عزیز اللہ کون ہے، اور NCCIA نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. یہ تماشا ورڈ جو ہے نا، یہ NCCIA کی کریڈیبلٹی، ساکھ اور جتنی وہ محنت کر رہے تھے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا. وہ تو میں ابھی ڈیٹیل سے NCCIA حکام سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب والا اتنا پرفارم کر کے کراچی، راولپنڈی اتنے بڑے کیسز، دوسرے شہروں میں، اسلام آباد میں، KPK میں، اس کے بعد یہ ریمارکس جو ہیں آپ کے حصے میں آ رہے ہیں کہ NCCIA نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. ایسا کیا ہوا جناب والا؟ اس کو ذرا پروب تو کیجئے، اس کی تحقیق تو کروائیے. اس تماشے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تماشا کس کی خواہش پر لگا اور یہ کس کی ضد کی وجہ سے لگا؟ اس میں کون سے عناصر شامل ہیں؟ یہ بالکل NCCIA حکام کو جو ہے نا اگلا تمام تر پروسیڈنگ بتانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی ایکٹیویٹی کو، آپ کی پرفارمنس کو بے پناہ ہم جو ہے اس کو سراہتے ہیں اور دنیا تک پہنچاتے ہیں، عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. مگر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ تماشا ورڈ کس کے لیے یوز کیا گیا؟
کم از کم یہ پوری NCCIA تو اس تماشے کی ذمہ دار نہیں ہے. ذرا اس کے ذمہ داروں کا تعین تو کر لیں جناب والا, اور وہ کیوں مجبوری ہیں جو NCCIA کی ساکھ کے در پہ ہیں اپنی ضد کی وجہ سے. اچھا جی, اب آتے ہیں, ایک تو لاہور پریس کلب نے پریس ریلیز جاری کی, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جو ہے معزز ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے فیصلے پر خیر مقدم کیا ہے, اظہار تشکر ہے. زبردست. پنجاب یونین آف جرنلسٹ جو صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے, اس کے جنرل سیکرٹری قمر زمان بھٹی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی. اب میں یہ تمام تر پریس ریلیز پڑھنے کی بجائے آج جو ہے میں ایک سینئر صحافی امجد عثمانی کی تحریر جو اسی پریس ریلیز سے جڑی ہوئی تحریر ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. پلیز. اس میں وہ پوری پریس ریلیز بھی ہے, مگر انہوں نے جس طریقے سے اس پریس ریلیز کو بیان کیا ہے وہ ذرا مجھے بڑا دل کو لگی, تو میں نے سوچا کہ بجائے لاہور پریس کلب کی پریس ریلیز پڑھنے کے, بجائے قمر زمان بھٹی صاحب کی پنجاب یونین آف جرنلسٹ والی پریس ریلیز پڑھنے کے, بجائے PFUJ کی پریس ریلیز پڑھنے کے, میں جو ہے نا یہ آج سینئر صحافی اور لکھاری امجد عثمانی کی تحریر پڑھتا ہوں. اچھا جی, وہ شروع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عزیز اللہ کون ہے؟ امجد عثمانی لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت 6 صحافیوں کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے جاری نوٹسز پر حکم امتناعی جاری کر دیا, یعنی کہ وہ نوٹسز معطل کر دیے, جبکہ تفتیشی افسر کو 14 اکتوبر کو طلب کر لیا. لاہور پریس کلب کی پریس ریلیز کے مطابق ارشد انصاری, مجاہد شیخ, احمد فراز سمیت شراز نثار ہیں, اس میں یاسر شمون ہے, وسیم ہے, 6 صحافیوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی, جبکہ درخواست میں NCCIA کو فریق بنایا گیا. اب نوبت یہاں تک آ گئی, جو میڈیا NCCIA کی ایکٹیویٹی کو اور ان کی پرفارمنس کو جو ہے وہ اجاگر کرتا تھا, بیان کرتا تھا, آج انہوں نے بحالت مجبوری NCCIA کو فریق بنا لیا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے لا افسر رفاقت ڈوگر عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے کیس کی سماعت کے دوران نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے صحافیوں کو جاری نوٹسز پر کئی سوالات اٹھا دیے. جسٹس مس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ یہ کمپلیننٹ عزیز اللہ کون ہے. اصل میں امجد عثمانی کہتے ہیں یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے تھا اتنے دنوں سے, یار یہ کون ہے, یہ کہاں سے بھائی آپ نے نکال لیا کوئی درخواست گزار, اس کے پیچھے کون ہے, کہانی کیا ہے, معاملہ سادہ ہے. یہ امجد عثمانی اصل میں اس میں بیان کر دیں, جس کی وجہ سے مجھے ان کی جو پریس ریلیز کا تحریر ہے وہ ذرا ڈفرینٹ لگی. امجد عثمانی کہتے ہیں کہ یہ عزیز اللہ کون ہے. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ نوٹس کس قانون کے تحت جاری ہوئے, NCCIA نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. یہ کہنا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا NCCIA کے حوالے سے. اور چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے سوال کیا کہ روزانہ یوٹیوبرز مختلف اداروں کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی یہی ایکشن لیا گیا؟ یہ سوال ہے نا NCCIA سے. رائٹ, معزز عدالت نے کیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تلخ سوالات نے نہ صرف شکایت کنندہ بلکہ وفاقی ادارے کا بھانڈا بھی بیچ چوراہے پھوڑ دیا ہے. امجد عثمانی یہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھوڑ دیا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. چیف جسٹس صاحبہ نے درست کہا کہ یہ عزیز اللہ کون ہے. کیا یہ تماشا نہیں کہ ایک یوٹیوبر ریٹائرڈ پولیس اہلکار کے کہنے پر لاہور پریس کلب کے صدر کے خلاف مضحکہ خیز نوٹس جاری کر دیا جائے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی راہ جاتے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی درخواست پر IG پنجاب یا CCPO لاہور کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے. کیا کہتے ہیں ہمارے اداروں کے سربراہ, اس مسئلے کے ایسی اندھیر نگری کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ولاگ اور پوڈ کاسٹ تو کئی پولیس افسر بھی کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحبہ کا یہ سوال بھی کسی تمانچے سے کم نہیں کہ مذکورہ ادارے کے پاس 50,000 شکایات درج ہیں. کیا باقی شکایات کے باب میں بھی
اسی پھرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی 50,000 درخواستیں پڑی ہیں, لوگ جو ہے نا وہ دربدر ہو رہے ہیں اور رول رہے ہیں اور انتظار میں ہیں, وہاں بھی ایسی پھرتی کا مظاہرہ کرتی ہے NCCIA. یہ محترمہ چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں ان کا سوال ہے, یہ ہماری گفتگو نہیں ہے. امجد عثمانی لکھتے ہیں کیا باقی شکایات کے باب میں بھی اسی پھرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ابھی درخواست ابھی مقدمہ؟ اب یہ تو NCCIA حکام ہی بتا سکتے ہیں. 14 اکتوبر کو طلب ہے, ابھی تو IO کا سنا ہے, اس کے بعد اعلیٰ حکام کو بھی نوٹسز ہو سکتے ہیں, بلایا جا سکتا ہے جواب دہی کے لیے. میرے خیال میں عزیز اللہ خان صاحب ایسے شکایت کنندہ کے بارے یہی ریمارکس سجتے ہیں. یہ کہتے ہیں امجد عثمانی جو چیف جسٹس صاحبہ نے دیے ہیں, کاش ہمارے صحافی لیڈر بھی وقتی طور پر اپنی لڑائیاں پس پشت ڈال دیتے اور یکجمع ہو کر یہی سوال کرتے تو چیف جسٹس صاحبہ کو یہ ریمارکس نہ دینا پڑتے. جس طرح لاہور کی کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن نے اپنے صدر جناب محمد اشفاق کی قیادت میں عہد وفا نبھایا, اسی طرح باقی ایسوسی ایشنز بھی دوش بدوش ہوتی تو اس سے لاہور کی شملہ پہاڑی پر آباد لاہور پریس کلب کا شملہ اور اونچا ہو جاتا کہ یہ مسئلہ ارشد انصاری کا نہیں ہے. یہ مسئلہ ارشد انصاری کا نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. ایگزیکٹلی لاہور پریس کلب کی عزت کا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ اور PFUJ کے انہدام کے بعد لاہور پریس کلب واحد معتبر ادارہ ہے کہ اسی پلیٹ فارم کے لیے سرکاری گرانٹ مختص ہے, جس کے باعث صحافیوں کا ایک جہان سجا ہے. انڈومنٹ فنڈ ہے جس سے صحافیوں کے زخموں پر مرہم رکھی جاتی ہے. صحافی کالونی کے فیز 1 کے بعد فیز 2 بھی ان پروسیس ہے اور اپنی چھت کے خواب کی تعبیر قریب ہے. صحافیوں کے حقوق کا علم بردار بھی لاہور پریس کلب ہی ہے. مقرر عرض ہے کہ خدا نخواستہ لاہور کے صحافیوں کا یہ ادارہ بھی کسی ایرے غیرے نے پامال کر دیا تو صحافت کے ترم خان بھی خاک چھانتے پھریں. یہ اشارہ ہے ان کا چند irrelevant لوگوں کے حوالے سے جو ریلیونسی نہیں ہے, جن کی رہی نہیں ریلیونسی, قصہ ماضی ہو چکے ہیں اور ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اس کے علاوہ جو ہے صدر لاہور پریس کلب جو ہیں انہوں نے تمام تر صحافتی تنظیموں کا, پنجاب یونین خاص طور پہ وکلا برادری کا اس موقع پر, لاہور بار کا, لاہور ہائی کورٹ بار کا, اور جو لیگل ایڈوائزر ہیں چنگیزی لاہور پریس کلب کے, ان کے ساتھ ایک مشترکہ جو ہے وہ پریس ٹاک بھی کی اور شکریہ کیا, خیر مقدم کیا معزز عدالت کے فیصلے کا. مگر آخر میں اب ایک مرتبہ پھر سے میں جو ہے وہ مخاطب ہوں NCCIA حکام کے ساتھ. میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی دے دیتا ہوں. بتائیے. یہ مسائل جو ہیں وہ پوری NCCIA کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں NCCIA اسلام آباد میں بھی کام کر رہی ہے, پنڈی میں بہت بڑی کارروائیاں کی, بڑا پرفارم کیا, کراچی میں بہت بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالا, KPK میں ڈالا. مگر یہ جو سینٹرل پنجاب ہے, لاہور ہے, یہ تماشے جیسے جو ریمارکس ہیں اور اس طرح کے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ساکھ پر جو سوال ہیں, یہ صرف یہ لاہور کے حوالے سے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے میں آپ کو محتاط اگر اندازے سے بتاؤں, جو میری انفارمیشن ہے کہ گزشتہ 1 سال میں FIA سائبر کرائم لاہور کہہ لیں یا NCCIA لاہور کہہ لیں یا سینٹرل پنجاب کہہ لیں, ان کے آفیسران کو درجنوں مرتبہ ہائی کورٹ نے طلب کیا, درجنوں مرتبہ. یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے, کیوں آئی ہے نوبت, اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ باقی ایریاز میں اس طرح کیوں نہیں ہے؟ میں بڑا محتاط آپ کو بتا رہا ہوں, درجنوں مرتبہ, 2 درجن بھی ہو سکتا ہے, 3 درجن بھی ہو سکتا ہے, اس سے ابو بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور آج جس طریقے سے اس ایشو کو NCCIA نے جو ہے وہ مس ہینڈل کیا,
مس ہینڈل کیا. اپلیکیشن آئی آپ کے پاس, آپ نے اس کو دیکھا, آپ دیکھیں تو صحیح کن لوگوں کے بارے میں ان کا ماضی کیا ہے, ان کا حال کیا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, ان کی اس شعبے کے حوالے سے خدمات کیا ہیں, ان کی ملک کے حوالے سے خدمات کیا ہیں, اور ایپلیکینٹ جو ہے وہ کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس ایپلیکینٹ کے حوالے سے اس سے زیادہ لوز ٹاک کرنے, اور یہ جو بھی قانون ہے پیکا ہے یا سائبر کرائم ایکٹ ہے, وہ اس حوالے سے ان صحافیوں نے اس ایپلیکینٹ کے خلاف اس سے پہلے کی درخواستیں دی ہوئی ہیں جس پر عمل درآمد زیرو. اس سے زیادہ صورتحال مشکوک جو ہے وہ کیا ہوگی کہ یہ چل کے آ رہا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے, معزز عدالت نے جس کی طرف اشارہ کیا. اور اس اشارے کو ہی میرا خیال ہے کافی سمجھنا چاہیے NCCI حکام کو. میڈیا اس ملک کا ایک ستون ہے, اس کے ساتھ ادارے کی محاذہ رائی جو ہے وہ کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں, ذرا اس کو بھی چیک کر لیا جائے. کس نے اپنی لڑائی, اپنا گند جو ہے وہ آپ کی ایجنسی میں پھینکا, اور اس کو کس نے جو ہے اس گند کو قبول کیا, اور کس مشن پر کون لگ گیا, آخر ہے کون. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب تو معاملہ عدالت میں ہے. اب 14 اکتوبر کو جو ہے وہ طلبی ہے. ظاہر ہے کہ اب جب میڈیا پہ بات آئی ہے تو میڈیا بھی اس چیز کو ایسے چھوڑے گا نہیں, منظر عام پر سب کو معلوم ہوگا, اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچا کر ہی میڈیا بھی دم لے گا. لاہور پریس کلب, پنجاب یونین آف جرنلسٹ, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, لاہور ہائی کورٹ بار, لاہور بار, صحافی وکلاء اتحاد, یہ اس معاملے کو منطقی انجام تک جب پہنچانے تک اور اس کے ذمہ داروں کو بے نقاب ہونے تک چین سے نہیں بیٹھے. ظاہر سی بات ہے اب تو معاملہ عدالت میں ہے, اور اس وقت جس طرح آپ بتا رہے ہیں پروسیڈنگز جاری ہیں. 14 اکتوبر کو اگلی سنوائی ہے, سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مس عظمہ بخاری بطور انفارمیشن منسٹر, انہوں نے مسٹر شرجیل میمن کو لاہور آنے کی دعوت دی ہے, لیکن پنجاب اور سندھ کے انفارمیشن منسٹریز کے درمیان جو ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی بتائیے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں کہ ہم شو اس وقت پنجاب میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سندھ کی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا وزیر انفارمیشن ہے وہ انہیں کیا ہو گیا ہے. مثلاً ان کے جو باس ہیں بلاول بھٹو زرداری, وہ پنجاب حکومت کی اصلاحات کے حوالے سے کارکردگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, سراہتے ہیں. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, ان کے جو ایک پنجاب حکومت کے حوالے سے, مگر ایک منسٹر ہیں یا چند لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک محاذ رائی ہو جائے بلا وجہ کی. اچھا, اس پہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے شرجیل میمن نے دوبارہ کوئی گفتگو کر دی, اس پہ رد عمل انہوں نے دیا. وہ کہتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ لاہور آ جائیں منسٹر صاحب, آپ کو دکھاتے ہیں. اب جب لاہور کیسے دکھا رہی ہیں عظمہ بخاری, وہ تو اپنے انداز میں لاہور دکھائیں گی نا. وہ کہتی ہیں آپ لاہور آئیں, آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب میں کیا کام ہو رہا ہے تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں. ٹھیک, سارکیسٹک. انہوں نے کہا اگر یہ کام کرنا تو پھر آگے سیکھ لیں, سیکھ کے جا کے کام کر لیں, کوئی سندھ کی حالت سنوار لیں جا کے. کہتی ہیں کل پنجاب کی پنک اسکوٹیز کو آپ نے سالوں بعد دہرا کر اچھا کیا. یہ کہتی ہیں عظمہ بخاری, کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کی اپیلوں سے اعتراض نہیں, آپ دن رات وفاق کو مشورے دیں, لیکن اس میں کوئی حکمت تو ہو. عظمہ بخاری کہتی ہے پنجاب حکومت نے 2024 میں کسانوں کو 55 ارب کا ریلیف دیا, 2025 میں پنجاب حکومت نے کسانوں کو 98 ارب کا ریلیف دیا. پنجاب حکومت کا رواں مالی سال کا زراعت کا بجٹ 129.8 ارب روپے ہے. عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب حکومت کے کسان کارڈ پر کسان بھائی 60 ارب سے زائد کی خریداری کر چکے ہیں. مریم نواز نے گزشتہ سال کسانوں کو 9,500 ٹریکٹر دیے, اس سال بھی 9,500 ٹریکٹر دینے جا رہے ہیں. انفارمیشن منسٹر پنجاب کہتی ہیں مریم نواز نے چند ماہ قبل گندم پر کاشتکاروں کو 14 ارب روپے کا سپورٹ پروگرام دیا. پنجاب کے کسانوں اور گندم پر دکھ کا اظہار کرنے سے پہلے سندھ اپنی گندم کی طلب پوری کر لے. عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں گندم کی کھپت سندھ سے 2.5 گنا زیادہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں گندم کی پیداوار
22.05 ملین میٹرک ٹن ہے، جبکہ سندھ میں گندم کی پیداوار 3.54 ملین میٹرک ٹن ہے. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب گندم میں پلس 6.63 ملین میٹرک ٹن سرپلس ہے اور سندھ کو 3.19 ملین ٹن خسارے کا سامنا ہے. ٹھیک. وہ آئی ہیں اس دفعہ پوری کیلکولیشن کے ساتھ اور پورے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ. عظمہ بہاری شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہوئے مزید کہتی ہیں کہ پنجاب میں گندم ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتی، سندھ کو شدید کمی کا سامنا ہے. پنجاب گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے، باقی صوبوں کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. سندھ اپنی آبادی کی ضرورت کے مطابق گندم پیدا نہیں کر پاتا، اسی لیے دوسری جگہوں سے سپلائی درکار ہوتی ہے. عظمہ بہاری کہتی ہیں کل تک آپ سمیت آپ کی پوری جماعت سیلاب پر سیاست کر رہے تھے. اچھی بات ہے اگر آج آپ نے سیلاب پر سیاست کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا. انہوں نے کہا چلو دیر لگی لیکن کام ہو گیا سمجھنے میں تم کو، لیکن سیلاب سندھ میں بھی آیا، وہاں متاثرین کو کیا ریلیف دے رہے ہیں یہ ان کا سوال ہے. وہ ذرا قوم کو ان کا بتا دیں. اب تو دعوت شرجیل دے صاحب دی ہے نا. قوم کو بتا دیں. ہاں دعوت یہاں آ کے بتا دیں. انہوں نے ہار کے کہا آپ کو دعوت دیتی یہاں ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کر کے بتا دیں. کر دیتے ہیں. اچھا جی، وہ کہتی ہیں عظمہ کہتی ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں سیلاب متاثرین کو ریلیف دے رہی ہیں، اس کی تکلیف سندھ حکومت کو کیوں ہو رہی ہے؟ وائی یہ ایک جو ہے گولہ باری جاری ہے، کولڈ وار، اور خام خواہ کی جو ہے نا وہ ایک سندھ سے وہ شدنی اور شرلی چھوڑی جاتی ہے، جس پہ پھر انفارمیشن مسٹر پنجاب جو ہیں وہ تابڑ توڑ جو ہے لے کے آتی ہیں. آج وہ ڈیٹا نکال کے لے آئی سارا اور انہوں نے چیلنج کر دیا. ان کے یہ فگرز ہیں دونوں صوبوں کے اور یہ یہاں پہ کام ہو رہے ہیں اور یہ ہو چکے ہیں. آپ نے جو کیا وہ آپ دکھا دیں، نہیں تو پھر آپ کو دعوت ہے، آپ آ جائیں یہاں پہ آ کے پھجے کے پائے کھائیں. اگر تسلی نہیں تو آ کے آپ کو لائیو دکھاتے ہیں، اور آ کے جو ہے نا بٹ کی کڑھائی کھائیں، رائٹ. اور جو ہے آپ کو لاہور دکھاتے ہیں اور ایک تو لاہور گھومیں اور لاہور کا حسن دیکھیں اور زندہ دلوں کے شہر میں آ کے اور ساتھ تھوڑا سیکھ لیں کام آ کے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کیا کام کر رہی. یہ جنابی علی تابڑ توڑ عظمہ بہاری کا جواب ہے. چلو دیکھتے ہیں وہ دعوت قبول کرتے ہیں اور آتے ہیں یا نہیں. میمن میرا خیال ہے کرنی چاہیے. کیوں نہیں؟ پاکستان کی ترقی کی بات ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ انفارمیشن منسٹری ہے اور مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری ملنے سے پہلے وہ مختلف کیسز میں گھرے ہوئے تھے، ان پہ کوئی کیسز تھے لمبے چوڑے کرپشن کے. انفارمیشن منسٹر سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. وہ لندن میں جو ہوا تھا جب وہ باہر سے نکلے تھے وہ والی بات نہیں کر رہا، وہ تو وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن چلے مگر وہ بھی بتا ہی دی وہ تو پرسنل معاملہ کسی کا. مگر یہ جو ہے نا معاملہ جس کی طرف انفارمیشن منسٹر پنجاب نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے اطلاعات کا. آپ جو ہے نا لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے مس گائیڈ نہ کریں. آپ جو حقائق ہیں وہ بتائیں. اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو آپ نہ کریں پریس کانفرنس. ضروری ہے آپ نے روز پریس کانفرنس کرنی ہے، وقت لے لیں. اور اس وقت تک وہ کہتی لاہور آئیں، پنجاب دکھاتے ہیں، لاہور دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ منصوبے کس طرح لگتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے اور ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے. وہ آئے ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں. اور میری رائے میں تو ان کو عظمہ بہاری کی دعوت قبول کر لینی چاہیے ضرور، اور آ کے جو ہے نا اسی بہارے لاہور کا وزٹ بھی ہو جائے گا. بالکل زبردست. T20 ایشیا کپ کے فائنل کا بتائیے جو کہ سنڈے کو ہونے جا رہا ہے. پاکستان انڈیا کا میچ اور دوسری جانب اب یہ جو کیسز چل رہے ہیں ICC میں پاکستان انڈیا کرکٹ ٹیم کے درمیان ان کے ایٹیٹیوڈ کو لے کر یا بیچ پہ جو کولڈ وار ہے، مطلب کیا چل کیا رہا ہے؟ اچھا فائنل پہ تو بعد میں آتے ہیں. فائنل سنڈے کو ہے، انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. آپ نے پہلے کہہ دیا ہے اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں. مگر ICC جو ہے اس میں شکایات درج کروائی. سب سے پہلے جس شخص نے شرارت کی نا وہ انڈین کپتان نے شرارت کی، جب انہوں نے کھیل کے میدان میں ایک جو ہے نا وہ جنگی پیغام اور سیاسی گفتگو فرمائی. یہ اس کی شرارت ہے. پھر ہینڈ شیک نہ کرنا، یہ پہل انڈیا کی طرف سے ہوئی، یہ دنیا نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور سوریہ کمار یادو ان کو تو قصوروار قرار دے دیا گیا، جو فساد کی جڑ ہے، جو بندہ قصوروار قرار دے دیا ICC نے جی. اور میچ کا 30% جو ہے جو میچ فیس ہے
وہ جرمانہ کر دیا ہے کہ وہ ادا کریں گے. اچھا یہ میرے خیال میں ابھی بھی آئی سی سی جو ہے اس کا ٹلٹ ہے کہ آپ اتنی سزا دے رہے ہیں. آپ ذرا اگلے 3 میچوں کی پابندی لگاتے نا اور فائنل سے باہر کرتے تو ہم مانتے جی وہ بڑا آپ نے انصاف پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ کیا. میں آج آپ کو ایک بڑی مزے کی ابھی بات بتاتا ہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کمپلین کر دی ہمارے صاحبزادہ فرحان وہ جنہوں نے بلے کے ساتھ فائرنگ کی اور وہ جو ہے مائیکل جیکسن کے بعد حارث رؤف انہوں نے جس انداز میں وہ جہاز گرائے 6-0 تو ایک شکایت ان کے خلاف تھی. اچھا اس میں صاحبزادہ فرحان نے ابھی تک اپنا جواب جمع کروا دیا. انہوں نے کہا کہ پختونوں کی یہ روایت ہے یہ سٹائل ہے سیلیبریشن کا کہ جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو سیلیبریشن کا انداز جو ہے اس طرح سے ہے کہ اس طرح. تو میں تو بلے کے ساتھ کر رہا تھا وہ کلاشنکوف یا کوئی G3 رائفل تھوڑے تھی. تو انہوں نے کہا یہ پختونوں کی ایک سٹائل ہے روایت ہے. میرا جواب تو یہ ہے اب آئی سی سی نے اس کو جو ہے وہ کس طرح ماننا ہے اور کس طرح نہیں. اس طرح حارث رؤف اپنا جواب جمع کروائیں گے. میں آپ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. یہ جو میچ ریفری جو جن کا پچھلے دنوں ایشو رہا ایشیا کپ کے دوران اور وہ ان کے غلط ڈیسیجن اور ان کی جو ہے نا وہ ٹلٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ وہ انڈیا جہاں بھی کھیلنے جاتی ہے 70-80% میچز میں وہی میچ ریفری ہوتے ہیں ایک. تو اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان سنڈے کو 11 پلیئرز کے ساتھ اور انڈیا 15 کے ساتھ کھیل رہا ہے. اچھا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ آپ نے فخر زمان والا جو ہے وہ آؤٹ بھی دیکھ لیا امپائر نے غلط دیا. پاکستان تو 11 کے ساتھ اترے گا میدان میں. انڈیا کے 11 کھلاڑی 2 امپائر 1 تھرڈ امپائر اور 1 میچ ریفری یہ سارے انڈیا سارے انڈینز یہ سب کا یہ جو آفیشلز ہیں اور یہ جو امپائرز ہیں اور ریفری ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عزت دے دیتا ہے. تو یہ پاکستان کا مقابلہ پاکستان کی 11 کا مقابلہ 15 کے ساتھ ہے 11 کا مقابلہ 15 کے ساتھ ہے. میچ ریفری بھی انڈیا کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے امپائرز بھی انڈیا کے ساتھ تھرڈ امپائر بھی انڈیا کے ساتھ اور آئی سی سی کے فیصلے آپ کے سامنے. سبحان اللہ. سب سے پہلے فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جس بندے نے آغاز کیا انڈین کیپٹن نے ان تمام تر ایک محاذرائی کا اور کھیل میں سیاست لانے کا اور کھیل کو جو ہے نا وہ میدان جنگ بنانے کا تو وہ تو سوریا کمار یادو ہے. تو سوریا کمار یادو کو اتنی سی سزا جب میچ کا انہوں نے کہا پلےوں دینے نے اسی میچ کی فیس ہے اس میں 30% آپ کٹوتی کر لیں گے. یہ کس طرح کی سزا ہے؟ یہ حرکت کی ہوتی کسی پاکستانی پلیئر نے تو میرا نہیں خیال کہ وہ فائنل کھیل واک آؤٹ کر جاتے ہیں یہ لوگ وہ فائنل کھیل پاتا. اب یہ ہے کہ آ جاتے ہیں میچ پہ یہ ہے کہ آپ کے فیورٹ جو ہیں آملیٹ بلے باز آملیٹ انڈے جو جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کریں سائم ایوب. اب اطلاع یہ ہے کہ کوئی 2 تبدیلیاں فائنل میں کی جا سکتی 2 تبدیلیاں ریپلیس ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ٹھیک اطلاعات آ رہی ہیں سائم ایوب کی جگہ حسن نواز جو ہے حسن نواز جو ہیں میاں نواز شریف کے صاحبزادے کا بھی نام حسن نواز ہے تو حسن نواز کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے سائم ایوب کے ساتھ. اور اسی طرح بالنگ میں بھی شاید ایک پلیئر جو ہے وہ ریپلیس ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی لیکن وہ فہیم اشرف کی جگہ پہ ریپلیس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک اس طرح کی 2 جو ریپلیسز ہیں ان کی اطلاع ہے. باقی جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے وکٹ کو دیکھ کے بھی ایٹ دی 11th آور فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وکٹ جو ہے جس وکٹ پہ میچ کھلایا جا رہا ہے کون سی وکٹ فائنل ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ بیہیویئر کیا لگتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے تبدیلی ہو بھی سکتی ہے سیم کمبینیشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. لیکن سائم ایوب البتہ آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں. ہاں اس سے پہلے کہ فائنل میں وہ انڈوں کے ساتھ ڈبل روٹی بھی پکڑ لیں وہاں سے تو وہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا. مگر یہ میری ایک فیلنگ ہے اس سے پہلے کسی میچ میں نے نہیں یہ بات کی کہ جو میچ ہے سنڈے کو ایشیا کپ کا فائنل اور یہ کچھ 40-41 سال بعد انڈیا اور پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں کھیل رہے ہیں. 40-41 سال بعد یہ موقع آیا ہے کہ ایشیا کی 2 بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی. ایگزیکٹلی ہاں آپ جنگ نہ یاد کروائیں پہلے ہی ادھر آئی سی سی جو ہے نا وہ سزائیں سنا رہی ہے.
سر چلیے اگر یہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی ٹیم کو زیادہ ایفیشینٹ کرنے کے لیے ہوگی. نہیں وہ ڈیپینڈ کہاں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, اسکواڈ ہے اگر اچھی پرفارمنس ملتی ہے تو وائی ناٹ. ہاں لیکن اس میں یہ تھوڑا سا ہے, دیکھیں میں اب حسن نواز جو ہے اس کو آپ نے 3-4 میچز باہر بٹھا کے ایک دم سے آپ لے کے آتے ہیں, پھر اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آتے ساتھ جو ہے وہ پرفارم کر دے گا, اور آتے ساتھ جو ہے نا پتہ نہیں 60-65 کر جائے گا, تو وہ ہے تو بہت کانفیڈنٹ پلیئر, وہ اس کی باڈی لینگویج ہی اتنی زبردست ہے, وہ اتنا اچھا کھیلتا ہے اور اتنے کلین شاٹ مارتا ہے, اور بڑی پرفیکشن ہے اس کی بیٹنگ میں. اللہ کرے کہ اگر وہ کھیلے اور وہ پرفارم بھی کر جائے. لیٹس سی, بس آؤٹ پٹ اچھا ہونا چاہیے, پرفارمنس اچھی ہو. جیتو یا ہارو والی بات نہیں ہے, لیکن جیتے تو بہتر ہے. نہیں صرف جیتیں بس, اب بہت ہو گئی, بہت ہو گئی, اب صرف جیتیں. اب آپ جیتیں یا نہیں یا نکال دیں, میں کیا ہی کہوں, آپ صرف جیتیں. جی. اینی ویز تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. لیٹس جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ سنڈے کو کون جیتا ہے. امید ہے کہ پاکستان جیتے انشاءاللہ. اینڈ گائز جسٹ اسٹے ٹیون ٹل وی گیٹ بیک ٹو یو in the next session. Bye bye.